अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। इमरान खान साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आज सामने आई है और इसके अंदर क्या बातें हैं, कुछ बातों पे तशवीश भी है और इसके ऊपर PTI की तरफ से आवाज़ भी उठाई जा रही है। इसके ऊपर तफसीलात आपको फराहम करते हैं। आज अलीमा खान साहिबा के साहबजादे की ज़मानत थी, ज़मानत का केस था, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये भी आपको बताते हैं। उसके अलावा जी एक PTV के एंकर को मुअत्तल कर दिया गया आज, और ये बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहते हैं। ये कौन है और क्या इनका जुर्म था, इसके ऊपर आपको तफसील बताएंगे। और इसके साथ साथ जो सैलाब की सूरत हाल है उसके ऊपर मज़ीद कुछ गुफ्तगू होगी कि किस तरीके से किस तरह से एक कैंपेन जो है वो लीड कर रही है और क्या कुछ चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट से। आज यूं भी मंगल का दिन है और इमरान खान साहब से मुलाकात का भी दिन है। तो आज इमरान खान साहब की बहनें, तीनों बहनें पहुंची हैं अडियाला। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की वकला की एक लिस्ट दी गई थी 6 लोगों की। ये वकला भी आज पहुंचे हैं अडियाला के बाहर, इनमें से कुछ तो पहुंच गए हैं। इसके अलावा कुछ PTI के अरकान भी आपको नज़र आ रहे हैं अडियाला के बाहर, और कारकुन भी आज बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तो ये पिछली ट्यूसडे को भी हमने देखा था कि काफ़ी बड़ी तादाद में कारकुन आए हुए थे और आज भी कारकुनों की एक खासी तादाद मौजूद है। तो ये अब एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि PTI की तंजीम जो है वो ख़ास तौर पर इस चीज़ को इंश्योर कर रही है कि इमरान खान साहब की मुलाकात वाले दिन कारकुन जो हैं वो वहाँ पर आते हैं। और आज सिमाबिया ताहिर साहिबा भी पहुँची हुई हैं, शाहिद खटक भी हैं, और भी कुछ जो अरकान हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ ज़ाहिर इमरान खान साहब की बहनें तो पहुँची ही हैं। हालांकि आज अलीमा खान साहब के जो साहबजादे हैं शेर शाह, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी और लाहौर में उसकी भी समाअत थी, लेकिन अडियाला में चूँकि आज मुलाकात का दिन था तो अलीमा खान साहिबा वहाँ पहुँची हैं आज, और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात को तरजीह दी है। जबकि दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा साहब चूँकि उनके बेटे का केस देख रहे हैं तो वो आज अडियाला के बाहर मौजूद नहीं हैं। आज लेकिन शेरशाह की ज़मानत नहीं हो सकी, कार्रवाई भी नहीं हो सकी, और उसकी वजह ये थी कि जनाब रिकॉर्ड नहीं है। तो हमेशा से ज़मानत ना देने का एक बहाना जो नज़र आता है, जो कि आपको पिछले 2 सालों से यास्मीन राशिद साहिबा के लिए भी यही बहाना नज़र आता है कि जी रिकॉर्ड नहीं है। बाकी भी जो PTI के सीनियर लोग हैं उनको ज़मानत नहीं फ्राहम की जाती, तो यही कहा जाता है कि जी रिकॉर्ड नहीं है तो कार्रवाई आगे ही नहीं बढ़ती। तो आज शेरशाह के लिए भी यही कहा गया कि जी रिकॉर्ड ही नहीं है, लिहाजा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, तो उनकी ज़मानत ज़ाहिर है आगे नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा आज वहाँ नहीं गई थी, बल्कि वो अडियाला पहुँची हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए यहाँ पर आना ज़्यादा ज़रूरी समझा ताकि उनका पैगाम पहुँचाया जा सके। अब बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि मुलाकात का इम्कान नहीं है, क्योंकि अगर मुलाकातें ही करानी होती तो फिर तो समातें भी बंद ना होती। लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी एक आध शख्स की मुलाकात करा दी जाए। तो इसके ऊपर तो अब कहीं शाम में जाकर ही वाज़ेह होती है सूरत हाल। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो किसी को अलाउ नहीं किया गया। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, पहले की तरह रुकावट भी खड़ी कर दी गई, और फिर अलीमा खान साहिबा, बाकी 2 बहनें, कारकुन पैदल चलते हुए अडियाला की तरफ जो हैं वो मार्च करते हुए चले गए। तो ये तो अब हमें रोज़ की रूटीन ही ऑलमोस्ट नज़र आ रही है, हर ट्यूसडे की रूटीन ही नज़र आ रही है कि इसी तरह से उनको ख्वाल किया जाता है। आज तो वहाँ पे ज़ाहिर है पानी की वजह से कीचड़ भी है, और बारिश का तो हमेशा ही अभी भी 2-3 दिनों तक इम्कान भी है, मुमकिन है कि आज भी बारिश हो जाए। तो बहरहाल मौसम की गर्मी सख्ती के बावजूद वो तो वहाँ पहुँच गए हैं। अब अगर उनकी मुलाकात हो जाती है, कोई पैगाम आता है उसके हवाले से तो आपको अगले व्लॉग में डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट जो है ये सरकारी तौर पे जारी की गई है, जो कि ये बता रही है कि 12 अगस्त को, यानी पिछले महीने की 12 तारीख को इमरान खान साहब का एक मेडिकल चेकअप हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, जो कि जो जेल के अंदर ही अस्पताल है वहीं के डॉक्टर्स ने ये एग्जामिनेशन किया। उन्होंने उस एग्जामिनेशन के ऊपर मबनी एक रिपोर्ट जो है वो आज तैयार करके जारी की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उनकी नब्ज़ की रफ्तार थोड़ी कम है,
لیکن اس کے بارے میں پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی کہ وہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب ایک ایتھلیٹ ہیں اور ایتھلیٹس کی عام طور پر جو نبض کی رفتار ہے وہ کم ہی ہوا کرتی ہے, پلس ان کی کم ہوتی ہے, تو اس لیے عمران خان صاحب کی بھی کم ہے. 49 اس کا ریٹ آیا ہے جو کہ عام طور پر ایتھلیٹس کے لیے ایک نارمل بات ہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پریشان کن بات سامنے آئی ہے وہ ان کی وہ تکالیف ہیں جن کا پہلے وہ ذکر بھی کر چکے ہیں, یعنی کہ کان میں ان کو جو گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں تکلیف بھی رہتی ہے. اس کے حوالے سے بھی دوبارہ سے اس رپورٹ میں کچھ ڈسکشن ہے. دانت کی جو انہیں تکلیف ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ انہیں آنکھ کا بھی تھوڑا سا پچھلے دنوں پرابلم ہوا تھا جو کہ ان کی بہنوں نے بتایا تھا. تو عمران خان صاحب کے خاص طور پر جو یہ دانت اور کان کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے اس رپورٹ میں ان میڈیکل ڈاکٹرز کی سفارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک سپورٹیو مینجمنٹ کی ضرورت ہے, یعنی کہ ان کا اس کے اوپر علاج ہونا چاہیے. اب یہ ظاہر ہے کہ بات معلوم نہیں ہے کہ اندر خاص طور پر ENT اسپیشلسٹ کس ٹائپ کے موجود ہیں اور کس ٹائپ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, لیکن اسی بات پہ پہلے سے ہی زور دے رہی ہے PTI کہ عمران خان صاحب کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو رسائی دی جائے تاکہ ان کی تسلی کے مطابق جو ہے وہ ان کا علاج معالجہ اس پہ ہو سکے. یہ بھی بہت سے لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب کسی کو یہ پرابلم ہوتا ہے کانوں میں گھنٹیوں کا اور تھوڑی ان کی سماعت بھی خدا نخواستہ متاثر ہو سکتی ہے, کم سنائی دے, یہ عام طور پہ ویسے تو نارمل روٹین کی باتیں بتائی جاتی ہیں کیونکہ جو بھی جن گھروں میں بزرگ ہیں ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہو جایا کرتے ہیں اس ایج میں جا کے. 70+ لوگوں کو تو یہ کامن مسائل ہیں, کوئی دانت کا ہو جانا پرابلم یا کان کا پرابلم ہو جانا. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ خاص طور پر عمران خان صاحب کے لیے اس لیے سب کو زیادہ پریشانی ہے کیونکہ وہ ایک آئسولیشن میں ہیں. تو ایسے مریض جن کو کانوں میں گھنٹیوں کی آواز آئے اور جن کی سماعت کسی بھی وجہ سے متاثر ہونے کا خدشہ ہو تو ان کو مکمل آئسولیشن میں اس طرح سے رکھنا کہ ان تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی, کوئی باتیں کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, وہ خود کسی سے بات نہیں کر پا رہے, یہ اس پرابلم کو انٹینسیفائی بھی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ آلریڈی ایک قید تنہائی میں ہیں اور زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے, بہت کم ان کے ساتھ ملاقات کسی کی ہوتی ہے اور بات چیت ہوتی ہے, اور ایون جیل کے اندر بھی تمام جو سٹاف ہے اس کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے کوئی کلام نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے اس پہ جو تشویش ہے وہ PTI کی بالکل بجا بھی ہے اور ہر کوئی اس کے اوپر اب بات کر رہا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان صاحب کے کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جو کہ کل جج صاحب بیمار پڑے ہوئے تھے, تو اس وجہ سے وہ درخواست تھی ملتوی کر دی گئی اور اس کی بھی میرا خیال ہے کوئی شاید 10-12 تاریخ کی ڈیٹ نیکسٹ دی گئی ہے. تو اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ PTI شاید ہائی کورٹس میں رجوع کرے یا پھر سپریم کورٹ کی طرف جائے, کیونکہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی کی چھوٹی عدالتیں ہیں وہ اس طرح کی جو پٹیشنز ہیں ان کو بالکل بھی انٹرٹین نہیں کر رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر PTI کا موقف کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ہائی کورٹ سے ویسے یہ خبر ہے, آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے کل ایک امپورٹنٹ دن ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی طرف سے, اور 2 بجے انہوں نے میٹنگ کا ٹائم رکھا جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ ساتھ باقی جتنے بھی یہ آپ کے ہیں ججز ہیں ان کو بھی شرکت کرنا ہوگی. لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو اس وقت ہائی کورٹ کا ماحول ہے اور جو باقی ججز ہیں وہ بالکل چیف جسٹس صاحب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی سربراہی میں وہ کسی بھی فل کورٹ اجلاس کا حصہ بنیں گے, اور اگر وہ بنتے ہیں تو یہ بھی بڑا گرما گرم اجلاس ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ شاید وہ بنیں گے ہی نہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے حلف برداری کی تقریب ہو یا کوئی اور سیرمنی وہاں پہ منعقد کی گئی ہو, وہ کسی جگہ پہ بھی وہاں پہ نہیں آ رہے. تو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ عام طور پہ وہی 2 ججز ہوتے ہیں, 2 یا 3 ججز ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی ان کے ساتھ ہی 26ویں ترمیم کے بعد لائے گئے, یا پھر ایڈیشنل ججز ہیں یا اس طرح سے, یعنی وہ پہلے والے 5-6 ججز نہیں ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کل بھی اس فل کورٹ میں فل کورٹ نہیں ہوگی اور ججز شاید موجود نہیں ہوں گے, جو کہ ان چیف جسٹس کے اوپر ایک عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے اگر کوئی سمجھے تو. لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کے اوپر
جو ہے وہ نظام کو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ججز میں مسئلہ ہے کہ جو اس نظام کے ساتھ چلنے سے انکاری ہیں. تو یہ جی اس طرح کی بات ہے. بہرحال کل کی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. باقی اب آ جاتے ہیں کہ جی آج پی ٹی آئی کی طرف سے امپورٹنٹ ایک چیز کی گئی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی اجلاس کا بوائیکاٹ کیا. اپنی ایک اسمبلی کے باہر، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اپنی کھلی اسمبلی لگائی. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری فارم 45 کی اسمبلی ہے. مطلب کیا تھا اسمبلی کے وہ باہر کھڑے تھے اور سب وہیں پہ بات چیت کر رہے تھے، نعرے بازی بھی کی، اور انہوں نے قرارداد بھی منظور کی جس میں جو ان کے ارکان ہیں ان کی نااہلی کو مسترد کیا گیا اور کہا کہ ان کی جو نااہلیاں ہیں، ان کی جو سزائیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں. اور اس قرارداد کے بعد جو گفتگو بھی کی وہاں پہ مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو صورتحال بنی ہے، ہم نے تو کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے پارلیمانی نظام کا حصہ بن کے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھی جائے، لیکن ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہمیں سیاسی طور پہ اسپیس نہیں دی گئی. جس کے بعد اب صورتحال یہ کہ پہلے تمام یہ لوگ قومی اسمبلیز کی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے. تقریباً 46 کے قریب استعفے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیے ہیں. اور اس کے علاوہ اب یہ بوائیکاٹ بھی کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا. اور شنید یہی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں ہی عمران خان صاحب بڑے فیصلے لے سکتے ہیں مزید اسمبلیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہ قائمہ کمیٹیوں سے باہر آنے کے حوالے سے، بلکہ بات جو ہے وہ اسمبلیوں کے استعفے تک بھی جا سکتی ہے. تو اب یہ بہت کلیئر ہے اور پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب اس نظام کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چلنا چاہتے، نہ اس کو سپورٹ کوئی فراہم کرنا چاہتے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں وہ تمام پی ٹی آئی کے اراکین جو کہ اس سے پہلے مفاہمت کی بات کرتے نظر آتے تھے، ایون انہوں نے بھی آج یہ بات کی کہ جی ہمیں اسپیس نہیں دی گئی. آج اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے وہ پی ٹی وی سے آئی ہے، کیونکہ پی ٹی وی میں جناب ایک اینکر ہوتے ہیں رضی دادا صاحب، اور مریم نواز صاحبہ کے یہ بڑے فیوریٹ ہیں. اس کی وجہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ بہت غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ ہر غلط زبان استعمال کرنے والے اور گالی باز کو باقاعدہ فالو کرتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اکثر جو خواتین کے اوپر رقیق حملے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مریم نواز کے فالوورز ہوتے ہیں اور مریم نواز ان کی فالوور ہوتی ہیں. مزے کی بات ہے. تو یہ جو رضی دادا صاحب ہیں، ان کی بھی یہ خاصیت ہے، ان کے اوپر پہلے بھی کئی باتیں ہو چکی ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. خاص طور پر بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر تو بہت غلاظت کی باتیں کی انہوں نے، اور ادروائز بھی ان کی جو خاصیت ہے وہ ان کی زبان ہی ہے کہ یہ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف. تو ہیں یہ بالکل جاتی عمرہ کے گھر کے بندے. ان کو صحافی کہنا تو صحافت کی توہین ہے. مریم نواز صاحبہ ان کی کھلے عام تعریف بھی کر چکی ہیں، ان کو گڑ بھی بھجواتی ہیں رائیونڈ کا. اور صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کل ایک اپنے ولاگ میں بندروں کی طرح اچھل کر ایک ولاگ کیا، اور اس میں انہوں نے خاص طور پر جو سندھی قوم پرست ہیں اور سندھی جو لوگ ہیں جو کہ کالا باغ ڈیم کے خلاف ہیں، ان کے حوالے سے بہت ہی رقیق قسم کے حملے کیے اور انہیں بندر تک کہہ دیا اور بہت ان کے اوپر تضحیک آمیز ریمارکس دیے. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ جناب باہر نکل کے پھدکنا شروع کر دیتے ہیں، بندروں کی طرح اچھلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی. اب ظاہر ہے آپ ایک ایتھنک کمیونٹی کو اگر اس طریقے سے نشانہ بنائیں گے تو یہ تو آپ کا بہت بڑا واضح نظر آ رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے یہ پشتون قوم کے اوپر بھی اسی قسم کی گھٹیا جملے بازی کر چکے ہیں، یہ سندھ قوم کے اوپر بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سرکاری ٹی وی میں اینکر بھی ہیں، ان کو کوئی 15 لاکھ کے قریب تنخواہ بھی دی جاتی ہے، اور ہر جو سمجھ لیجئے آپ کے گھر کا ان کا ایونٹ ہوتا ہے، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں یہ صاحب. تو پہلے بھی ان کے اوپر بہت تنقید ہوئی اور بار بار یہ مطالبہ کیا گیا تھا تارڑ صاحب سے کہ جی ان کو کس خاصیت میں، خاص طور پر ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ نے ان کو ٹی وی جو ہے اس میں سرکاری ٹی وی میں نوکری دے رکھی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیوں غور نہیں کرتے. لیکن مریم کے چونکہ بہت فیوریٹ سے یہ، تو لہٰذا ان کی نوکری تو پکی تھی. اب انہوں نے کل جو ریمارکس دیے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی اور کافی سوشل میڈیا پر طوفان اٹھا ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ خود پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس کے اوپر انہیں کچھ نہ کچھ شکایت گئی ہوگی کہ یہ کیا حرکت ہے. تو جس کے بعد آج ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جو ان کو معطل کر دیا گیا ہے. اب مجھے تو بس بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ بس صرف ناقدین کے منہ بند کرانے کے لیے ایک چھوٹی موٹی سی کارروائی کی گئی ہے کہ جی چلو جی کچھ دنوں کے لیے معطل کر دو
اور اس کے بعد صلح صفائی کر لیں گے یا ایک چھوٹی موٹی سی کوئی معذرت کر لیں گے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب وہ تھا، کوئی وضاحت جاری کر دیں گے جس کے بعد بحال کر دیا جائے گا. کیونکہ اس رجیم میں کم از کم جو مریم نواز کے فیوریٹ لوگ ہیں ان کو تو کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا. تو اگر کوئی یہ سوچے کہ چاہے وہ کتنی گندی گفتگو کیوں نہ کریں، لیکن چونکہ وہ مریم کے فیوریٹ ہیں، ان کو پسند ہے ان کی گفتگو، تو اس وجہ سے ان کو نوکری سے تو نکالا نہیں جائے گا. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، بعد میں بحال کر دیا جائے گا. تو یہ ہمارا صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مختلف اداروں کو اس طرح سے برباد کیا گیا ہے کہ جو یہاں پہ فیوریٹزم ہوا ہے، جو لوگوں نے اس رجیم کے حق میں کام کیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کو نوازا گیا ہے. اور جن لوگوں نے اس نظام کے خلاف بات کی ہے، عوام کے حق میں بات کی ہے، آئین اور قانون کی بات کی ہے، ان کے اوپر انہوں نے نہ صرف یہ کہ سختیاں کی ہیں، ان کے اوپر مقدمات بنائے ہیں، انہیں نوکریوں سے نکالا ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ بھگتنا پڑا ہے. اور جنہوں نے اس رجیم کے، اس طاقتور رجیم کے اور ظالم رجیم کے حق میں لکھا، کہا، بولا، ان کو انہوں نے نوازا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو نوازا گیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ ہر کوئی مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے. جیسے کہ اب یہ سیلاب زدگان کی امداد کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. اب میں آج بہت زیادہ بات ریپیٹ نہیں کروں گی کیونکہ اب ہمیں شرم آ گئی ریپیٹ کر کر کے، انہیں شرم نہیں آتی. ہر جگہ پہ جس طرح تشہیری مہم چلائی جا رہی ہے سیلاب کو، تو جیسے انہوں نے ایک اپرچونٹی بنا لیا ہے اپنے لیے تشہیری مہم کا. لیکن آج ایک اور تصویر جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسجد ہے اور مسجد کے اوپر جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کا کوئی بورڈ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے مریم کی تصویر لگائی ہوئی ہے. یعنی مسجد لکھا ہوا ہے بورڈ کے اوپر اور ساتھ میں ایک کونے پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور نیچے ضلعی انتظامیہ پنجاب حکومت جو بھی اس کا لوگو شوگو بھی لگا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ اس مینٹل سٹیٹ میں چلے گئے ہیں کہ یہ قبرستانوں میں کیا، یہ جانوروں کے چارے کے اوپر کیا، یہ کھانے کے ڈبوں کے اوپر سے ہوتا ہوتا معاملہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ مسجد کے اوپر بھی اپنے نام کی لیبل اور اپنے نام کی تصویر جو ہے وہ لگا رہے ہیں. اب میں اس پہ حیران ہوں کہ ویسے اس قدر کہاں جا کے یعنی اس بات کو روکا جائے گا یا کہاں جا کے کسی کو اس سے پرابلم شروع ہوگی کہ یار اب یہ بہت ہو گیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے تو شاید پاکستان میں رہنے والوں کو تو پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ یہ لوگ تو سارے اسی طرح کے لوگ ہیں جو کہ طاقت کے ساتھ بہنے کی روش رکھتے ہیں. تو یہ نہ یہاں پہ کسی کو پرابلم ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب جو مریم نے لمٹ کراس کی ہے کہ مسجد کے اوپر ہی اپنی تصویر لگوا لی ہے، تو یہ پھر میرا خیال ہے جس کے گھر کے اوپر تصویر لگوائی ہے، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو پھر وہی ان کو روک سکتا ہے اور کوئی یعنی عام آدمی تو اٹھ کے کوئی اس پہ بات کرنے سے رہا. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت جانے کہ انہوں نے کیسے یہ خدائی کے دعوے کرنے والوں کو، جو یہ ظلم کرنے والے ہیں اور جو یہ قوم کے پیسے پر اپنی تشہیر کرنے والے لوگ ہیں، قوم کے پیسے کو ضائع کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کس طریقے سے اللہ نے نکیل ڈالنی ہے یا اس نے ان کا تختہ کرنا ہے، یہ اس کو پتہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اب خود دیکھے گی کہ اس نے کیسے ان کے لیے جو بھی انہوں نے ایک اپنی سلطنت قائم کی ہے اس کے خاتمے کا وقت کیسے اور کب آنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آنا ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں لگنا، پھر یہ لوگ جوتے چھوڑ کے بھاگیں گے اور ہم دیکھیں گے اور پھر آپ بھی دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے ان کا وائنڈ اپ ہوتا ہے. لیکن یہ افسوسناک بات ہے اور اس طرح کی جو ایک مینٹل آپ کی پرابلم ہے اس کو میرا خیال ہے کہ کسی ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے. اس سے زیادہ میں اس کے اوپر اب کیا بات کروں. آخر میں جی آپ کو صرف اتنا کہتے ہیں کہ جی چائنا میں بہت امپورٹنٹ میٹنگز چل رہی ہیں اور اچھا چائنا کی میٹنگز کے اوپر میں دیکھ رہی تھی کہ دونوں طرف سے نا بڑی مزیدار ویڈیوز شیئر ہو رہی تھیں. ایک طرف پی ٹی آئی والے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی دورہ بالکل ناکام ہے، شہباز شریف کو کوئی منہ نہیں لگا رہا اور مودی، پیوٹن اور جو چائنیز صدر ہیں وہ سارے مل کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے شہباز شریف کی اور وہ ایسے ہاتھ باندھ کے ایک سائڈ پہ بڑے کھڑے ہوئے ہیں اگنورڈ طرح. لیکن دوسری طرف وہ اس طرح سے کچھ پکچرز اور ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے حکومت کے لوگ کہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں بڑی امپورٹنس مل رہی ہے. اور اب تو فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، عاصم منیر صاحب، تو ان کے ساتھ بھی تصویر ہے صدر کی، اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں، تو ان تینوں کے ساتھ تصویر ہے. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں کہ دورہ بڑا کامیاب ہے اور پی ٹی آئی والے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جی دورہ بڑا ناکام ہے.
حالانکہ میرا خیال ہے کہ ایک تصویر یا ویڈیو کے اوپر اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں، جب ایک ایونٹ پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو کسی موقع پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہے ہوتے، اور کسی موقع پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی دونوں طرف کی ویڈیوز مل جاتی ہیں آپ کو کسی بھی ایونٹ میں اپنے حق میں بیانیہ بنانے کے لیے، اور اس وقت یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ بہرحال چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو دیرینہ تعلقات ہیں، چائنا اس کو امپورٹنس بھی دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چائنا پاکستان کی محبت میں اتنا اندھا ہوا ہے کہ وہ بالکل انڈیا کو اگنور کر دے. تو نریندر مودی کا جو دورہ ہے، انہیں انڈیا کی بھی امپورٹنس کا پتہ ہے چائنا کو، تو وہ ان کے ساتھ بھی اچھے اپنے جو تعلقات ہیں وہ بنا کے رکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں پیوٹن صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کے خلاف اگر ایک ہمیں اسٹرینتھ دکھانی ہے تو پھر چائنا، رشیا، انڈیا اگر امریکہ کے خلاف ایک اسٹرینتھ دکھا رہے ہیں تو چائنا کو بھی پتہ ہے کہ اس میں انڈیا کی بھی انہیں ضرورت ہوگی. تو اس لحاظ سے انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ اگر امریکہ ان کو جو ہے وہ سرد طریقے سے کولڈ شولڈر دکھا رہا ہے، ایک سرد جنگ چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ، تو ایسے میں یہ ان کے لیے، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اگر چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں گے تو اس میں امریکہ ان کے دباؤ میں آئے گا کہ جی امریکہ نے اتنا ٹیرف بھی لگا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم تو دباؤ میں نہیں آئے. تو وہ الٹا ان کو دباؤ میں لانے کے لیے جو امریکہ کے مخالفین ہیں ان کے ساتھ اپنے ٹائز جو ہے وہ بڑھا رہا ہے. تو یہ ساری ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، اور اس میں کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کسی کے مفادات نہیں ہوتے اور کوئی پیار محبت میں یہ سب کر رہا ہوتا ہے. ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور وہ اسی حساب سے اپنی جو مفادات کے تحت ہی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو استوار کرتا ہے. اور یہی کچھ چائنا کر رہا ہے، یہی انڈیا کر رہا ہے، یہی امریکہ کر رہا ہے، اور یہی پاکستان کو کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی حکمران ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل مفادات کے تحت ہی چلا کرتے ہیں، اور اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.